अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और माह रमज़ान अल अज़ीम जो कि एक नहायत ही उम्दा फ़ुर्सत और एक अच्छा वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन को नसीब फरमाया, और ये तौफ़ीक़ात होते हैं और तौफ़ीक़ात के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम और करम भी शामिल हाल होती है कि इस किस्म की इंसान को ये तौफ़ीक़ हासिल हो जाए कि माह रमज़ान अल करीम माह रमज़ान अल अज़ीम से उनकी मुलाकात हो जाए, और ये चीज़ नहायत ही मुहिम होती है। तो कल भी हमने वही मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो फरमाने मुबारक था वो आपकी खिदमत में तिलावत फरमाया कि इग़्तनमुल फ़ुरस, गनीमतों से और फ़ुर्सतों से इनको गनीमत जानो, चूँकि फ़इन्नहा तमुर्रु मर्र सहाब, चूँकि ये फ़ुर्सतें जो होती है ये इस तरीके से गुज़र जाती है जैसे कि बादल जो होते हैं आसमान में और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गायब होते हैं। अजीब सी मिसाल जो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस फ़ुर्सतों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलते हैं इंसान को, उसकी मिसाल सहाब से दी है, बादलों से दी। चूँकि अगर बादलों को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ तो एक दफ़ा इंसान देख लेता है कि बादल है, और फिर तकरीबन 2 घंटा 1 घंटे के बाद देख लेते हैं कि बादल ख़त्म हो चुकी है और आसमान जो है वो साफ़ है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही है। अब ये फ़ुर्सत जो अल्लाह ने दी है माह रमज़ान में, और इसकी इतनी बड़ी फजीलत है, अहादीस और मासूमीन के फ़रामीन इस कदर ज़्यादा है इसकी फ़जीलत में कि जिसका कोई इहाता तक नहीं कर सकता कि इसकी कितनी फ़जीलत है। यानी ख़ुद माह रमज़ान अल अज़ीम के जो फ़जीलतें हैं हद से ज़्यादा, बेहद व बेहिसाब, ये इसके लिए ये वारिद हुई है, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हत्ता इस महीने में सोना, नींद, वो भी उसका भी सवाब मिलता है, एक सांस लेने का भी सवाब मिलता है। यानी एक रोज़ेदार जिसने रोज़ा रखा हुआ है अगर वो एक सांस भी ले रहा है तो उसकी तस्बीह का सवाब उसको मिल रहा है। उसके अलावा इंसान अगर कोई नेकी करेगा, कोई भी नेकी करेगा, तो उसका जो सवाब है वो 10 गुना उसको मिलेगा। बाज़ रिवायात में है कि 70 दफ़ा 70% उसको वो मज़ीद मिलेगा। यानी अगर एक नेकी का एक सवाब है तो माह रमज़ान में उसके 70 नेकियां जो है उसके लिए लिखी जाएंगी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। यानी इस महीने की जो फजीलत है वो बेहद और बेहिसाब है। और हत्ता रोज़ेदार की जो कि वो जो भी वो कर रहा है, हरकत कर रहा है, उस हरकत के उसको जो सवाब और अजर मिलता है वो बेहद और बेहिसाब है। तो बहरहाल ये माह रमज़ान अल अज़ीम, इसमें हमें मख़सूसन इसी को ही मयार बनाएं और अपने ख़ुद के वजूद को और अपनी ज़ात को तमरीन दें, मुराक़बा करें अपने नफ्स का। उलमाए अखलाक फरमाते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि वो मुराक़बा करे, वो अपने नफ्स का मुराक़बा करे। अब ये मुराक़बा किस चीज़ में है? यानी गोया कि सबसे पहले अपने तज़किया नफ्स करना है, तज़किया नफ्स करना है। क़द अफ़लह मन तज़क्काहा, फरमाया कि फलाह पाने वाले वो लोग हैं जो तज़किया करते हैं। कुरान मजीद का फ़ैसला है। अब इसमें हम अपने नफ्स की, अपनी ज़ात की किस तरीके से तज़किया कर सकते। दूसरे महीनों में मुश्किल है, उसकी कुछ वजूहात है। वजूहात यह है कि आपको जो काम है वो काम
وہ سلسلہ بالکل اسی طرح. لیکن یہاں پر ماہ رمضان العظیم کا مہینہ جو ہی شروع ہو جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل صورتحال چینج ہو گئی. سحری کے لیے اٹھنا ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد کام بھی ساتھ کرنے ہیں. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا دن انسان سوتا رہے, یہ روزہ نہیں ہوتا. وہ یہ اس قسم کا, ہاں وہ ٹھیک ہے اگر کوئی جس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے وہ اور چیز ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ مثلا اپنے کام کی یا دکان کی آپ مثلا آ کے چھٹی کر لیں. یہ نہیں ہے, چھٹی نہیں کرنی ہے, کام بھی ساتھ کرنا چاہیے. اسی سے تزکیہ نفس یہی چیز ہے, اسی چیز سے آپ اپنا تزکیہ کریں گے. لیکن چونکہ ایک تبدیلی زندگی میں آ جاتی ہے, سحری کو اٹھنا ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا ہے, کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, بہت سارے ممانعتیں, بہت ساری چیزیں جو کہ دوسرے حالات میں انسان کے اوپر اس کے وہ بس اوقات ثواب بھی ہوتا ہے ان کا, لیکن اس ماہ میں وہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یعنی دن کو حرام اور رات کو چیزیں جو ہے دوبارہ جائز ہو جاتی ہے. تو اب یہ یہاں پر جو ہے ایک عظیم سی ایک تبدیلی, ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے انسانی زندگی میں, ایک بہت بڑی تبدیلی ماہ رمضان میں, تبدیلی کا سلسلہ. تو اب اس تبدیلی میں جو کہ آپ اللہ کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر, اب اس پیٹ کو ہی آپ رکھ لیں, پیٹ کو ہی رکھ لیں, اس پر آپ نے کنٹرول کر لیا. اب اس پہ جو آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ یقیناً خدا کی طرف سے اور خدا سے محبت کرنے والے ہیں. آپ ایمان ہے, اہل ایمان ہیں. آپ جو آپ نے کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو آپ اہل ایمان ہیں, اہل ایمان ہے. بہت سارے بعض لوگ دین کو بڑا سخت بنا کے پیش کرتے ہیں, بہت سختی کرتے ہیں دین میں. یہ چیز بھی بہتر نہیں ہے. دیکھتے ہیں دین کو اس قدر سخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے مثلا روزے کے جب احکام بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ مثلا بہت سارے کام ہے, آپ نے سب چیز کا روزہ رکھنا ہے, فقط پیٹ نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اگر آپ نے اللہ کے لیے اس کو ترک کر دیا, کیونکہ معیار اللہ, الحب للہ والبغض للہ, دوسری چیز اپنے حب کا معیار, اپنے بغض کا معیار, آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا معیار خدا ہے. اسی کو تو بندہ کہتے ہیں, یہی تو بندہ ہے. یعنی خود بندے کی اگر کہا جائے کہ جو بندہ ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, اس کی زندگی کا معیار اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اگر نہیں فرمائے تو نہیں, اگر امر فرمائے تو امر. یعنی گویا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ امر مولا کا پیبند ہے. مولا نے فرمایا جا کے یہ کام کر لے گا, مولا نے منع فرمایا یہ منع کر لے گا, یہ منع ہو جائے گا. تو اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص جو کہ خود خدا کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اس کی رضایت کے لیے کھانے پینے کو اگر یہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے کہنے پر, تو یہ اب خود یہی تو بندہ ہے, یہی تو بندہ ہے. بس اس نے واقعاً چھوڑ دیے ہو, یہ نہیں کہ کسی لوگوں کی اس نے اس وجہ سے روزہ رکھا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں سے کسی مسلمان معاشرے میں ہے اور اس کو شرمندگی ہوتی ہے. اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے وہ چیز نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے اس نے کھانا پینا ترک کر چکا ہے یہ, تو یہ یقیناً روزہ رکھنے والا آدمی ہے. یہ دوسری چیزوں کو بھی, یہ دوسرے اس میں بھی یہ یقیناً مراعات کرنے والا آدمی ہے. تو آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں انشاءاللہ, چونکہ سلسلہ ہمارا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ گفتگو جو مناسبت ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی کر لیتے ہیں. آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا محمد حیدر کاظمی صاحب نجف اشرف سے, انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا.
جی سب سے پہلے میں جو ہوں بسم اللہ. آپ کا شکر گزار جو ہے گزار طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ملایا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اس چینل گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے. سلامت رہے. جی قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں. جی سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ چونکہ ہمارے پروگرام معرفت کے عنوان سے پہلی بھی گفتگو ہوئی ہے اور جو نام سے ہی واضح ہے معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو سب سے پہلا سوال معرفت امام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. چونکہ احادیث میں اور علماء کے فرامین میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ معرفت ضروری ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری اور لازمی ہے، واجب ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ بلکہ اگر سوال کو اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ کیوں معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. ضروری اور واجب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع ایک امام کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک امام ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر ان پر کیا ہے اشکالات وارد کرتے ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے کتب روایہ یا کتب کلامیہ میں اگر ہم جائیں اور بحث کریں اور دیکھیں، چاہے وہ کتب اہل تشیع کی ہوں، چاہے وہ کتب اہل عامہ کی ہوں، تمام کتب میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ادلہ موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ امام کی معرفت واجب ہے. دیکھیں امام کی معرفت ولو اہل عامہ نے کیا ہے، ولو اہل تسنن نے کیا ہے، وہ اس امام سے جو تفسیر کی ہے لفظ امام کی، وہ کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ خلفاء ہیں. اس سے مراد کیا ہے، وہ حکام ہیں کہ جن کی معرفت اور اتباع ہمارے لیے واجب ہے. لیکن اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امام سے مراد کیا ہے، وہی امام کہ جو ہمارے لیے امام ہے. امام سے مراد کون امام ہے؟ دیکھیے اہل سنن نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس امام سے مراد کیا کہتے ہیں خلفاء اور حکام ہیں. لیکن اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ امام سے مراد کیا ہے، ہمارے 12 امام علیہ السلام ہیں، یعنی 12. صحیح. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جو کہتی ہیں، جس میں صراحتاً کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں. بے شک. تو لہذا کیوں ہمارے نزدیک امام کی ائمہ علیہ السلام کی معرفت واجب ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی ان ائمہ علیہ السلام کی ایک کڑی ہیں. تو لہذا جس طریقے سے باقی ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے، ویسے ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے. جی بے شک. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ امام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے. صحیح. ایسا نہیں اور فقط کیا کہتے ہیں ہمارے لیے امام زمانہ کی معرفت واجب ہے، نہیں. ہم ایک عمومی سوال رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امام زمانہ کی معرفت واجب ہے، اسی طریقے سے باقی ائمہ علیہ السلام کی معرفت واجب ہے. تو ایک سوال کلی ہوا کہ امام کی معرفت واجب کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ امام کی معرفت واجب ہے. آئیے ہم چلتے ہیں ان اسباب کی طرف جو ہمارے علماء تشیع نے اپنی کتب معتبرہ میں ذکر فرمائے ہیں کہ امام کی معرفت کیوں واجب ہے. بہت سے کیا ہے اسباب اور بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ چلیں گے. چلتے ہیں پہلا سبب جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کی معرفت واجب ہے. کیوں؟
ضلالت و گمراہی سے نجات کی خاطر. سبحان اللہ. صحیح. آپ یہ جو ہے کہ ضلالت و گمراہی سے نجات کی خاطر امام کی معرفت واجب ہے. کیوں؟ یہ سبب اور یہ معرفت امام کی جو اہمیت ہے وہ اس وقت معلوم ہوگی کہ جب انسان تصور کرے کہ جب وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا میں چاروں طرف ضلالت و گمراہی چھائی ہوگی، جب وہ وقت ہوگا کہ چاروں طرف ظلم و جور کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو. جی جی نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ قائم ہو سکے. جی اچھی انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا سے دوبارہ رابطہ ہو جائے اور اسی گفتگو پر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں. دیکھیں معرفت امام ایک بحث ہے کہ جس پر پہلے بھی ہم کچھ جلسات گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے اتنی ضروری بحث کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. چونکہ معرفت یعنی خود امام وقت کی معرفت حاصل کرنا، یہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہے بڑا مشکل کام. چونکہ بہت سارے احادیث اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. چونکہ امام جو ہے ہم انسان عامہ ہے، ایک عام انسان ہے، اور ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ جا کے امام کی معرفت حاصل کریں، تو یہ ناممکن ہے. لیکن پھر فرمایا کہ جس حد تک ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے اس حد تک ہو سکتی ہے، معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. تو ایک بحث جو ہے نہایت ہی وسیع بحث ہے، اور کافی اس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ اس چیزوں کی طرف ہم توجہ رکھیں. اور خود معرفت امام زمان چونکہ وقت کے امام ہے، تو وقت کے امام کی جو معرفت ہے وہ واجب ہے. اور روایت میں ہے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو گویا کہ وہ جہالت کی موت مرا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہالت یہ وہی جہالت ہے کہ جو خود اسلام سے پہلے یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے جو لوگ تھے کہ جو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ لوگ اس قید میں آ جاتے ہیں. جہالت اس قدر جہالت ہے وہ جو عرب کی پرانی جہالت، اس جہالت کی جو کہ یہ لوگ اسی میں آ جائیں گے اور یہ اسی جہالت میں مریں گے کہ جو اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور خواتین کو درگور کرتے تھے، یعنی اپنی بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، اور اس قسم کے حالات تھے، کچھ عجیب حالات. تو یہ لوگ جو ہے یہ اسی قید میں آ جائیں گے. یعنی جہالت اتنی بڑی جہالت ہے، یہ انہی لوگوں کے ساتھ جا کے اٹھنے والے لوگ ہیں جو کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت سے غافل ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت. جاہل مرے گا، یعنی جاہل اور جہالت میں بھی فرق ہے، ایک جاہل ہے اور ایک جہالت. تو یہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو جہالت ہے یہ وہی جہالت ہوگی کہ جو اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، کہ کس قدر وہ لوگ جاہل تھے کہ حتیٰ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی کرتے. بت پرستی اس حد تک بت پرستی تھی کہ خود کعبہ کی دیواروں پر بت رہتے تھے، یعنی خود وہ اطراف میں. علماء نے بعض نے کہا ہے کہ کعبے کے اندر بھی بت ہوا کرتے تھے، بعض نے کہا نہیں کعبے کے اندر بت نہیں تھے، کعبے کے باہر جو ہے وہ بت تھے. تو اس میں سے بہت سارے بت تھے اور ہر قبیلے کے بت تھے، کچھ 160 بت، بہت سارا سلسلہ. تو یہ لوگ جو ہے بت پرست بھی تھے اور جس طرح سے وہ جہالت تھی وہ بھی اپنی جگہ پر تھی. تو یہ جو شخص جو امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چل بسا، اس شخص کی مثال انہی لوگوں کی ہے کہ جو اس دور کے جاہل تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا امام کی معرفت یہ بہت ضروری ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک جو امام وقت کی بات ہے، اس ایک حدیث میں تو یہاں تک یہ حدیث 2 سے 3 معصومین سے ہے کہ جس نے امام زمان علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا تو اس شخص کی مثال ایسے ہیں
کہ جیسے اس بندے نے یعنی باقی سب ائمہ کو قبول کر رہا ہے، باقی ائمہ کو قبول کر رہے ہیں، امام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ پورا سلسلہ قبول کر رہا ہے، ایک امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کا منکر ہو گیا تو فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے پورے انبیاء کو قبول کر لیا اور محمد رسول اللہ کے نبوت کا منکر ہے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں دوبارہ ان سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی 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 بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جی آقا، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، سوال یہ تھا کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیوں واجب ہے؟ جی اس کا جواب یہ تھا میں جو ہے وہ جی کرتے ہیں، جو سجو کرتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کی ہوں چاہے وہ اہل تسنن کی ہوں، صحیح، تو ہم اس میں کہ بہت سی بات ایسی ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ امام کی معرفت واجب ہے، لیکن فرق یہ آ جاتا ہے کہ علماء، بعض علماء نے یعنی اہل تسنن نے کیا ہے اس کی تفسیر کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جس کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے، جس کی اتباع ہمارے لیے واجب ہے، وہ اس سے مراد کیا ہے، وہ حکام ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، وہ خلفاء ہے۔ لیکن اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام سے ہمارے امام کی کیا ہے، وہ اتباع واجب ہے، ہمارے لیے امام کی کیا ہے، وہ معرفت واجب ہے۔ امام کون ہے؟ تو امام ہمارے یہاں بالکل واضح ہے، ہمارے یہاں 12 جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سے اقوال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے، احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ بعدی 12، کہ میرے بعد کیا ہے وہ 12 السلام ہوں گے۔ تو بس جس طریقے سے ہمارے لیے تمام ایک سوال کلی سوال ہوا کہ ہمارے لیے کیوں امام کی معرفت واجب ہے، پر جس طریقے سے امام کی معرفت تمام ائمہ علیہ السلام کی واجب ہے، تو کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی ائمہ علیہ السلام کی ایک کڑی ہے، تو لہذا ان کی معرفت بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ اب آئیے، اب ہم چلتے ہیں ان اسباب کی طرف کہ جو ہمارے علماء نے ذکر فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ کیوں امام کی معرفت ہمارے لیے واجب۔ صحیح جی، آئیے پہلا سبب جو ہے وہ ہے کہ امام کی معرفت واجب ہے کس لیے؟ ضلالت و گمراہی سے نجات کی خاطر۔ صحیح، آپ کہیں گے کہ یہ کیا سبب ہے؟ یہ سبب اس وقت معلوم ہوگا اور اس کی معرفت امام علیہ السلام کی معرفت اس وقت ہمیں روشن اور آشکار ہوگی کہ جب وہ وقت ہوگا کہ جب ضلالت و گمراہی کا زمانہ ہوگا، کہ جب دنیا میں چاروں طرف ظلم دور کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، جب ایسا ماحول ہوگا جب انسان اپنی نجات کے لیے ایک کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہوگا، دیکھے گا کہ کون ہے کہ ایسے ماحول میں ہمیں نجات عطا کرے، کون ہے کہ ہمیں اس ظلم ایسے ماحول میں ظلم سے اور نور کی طرف لے کر جائے، کون ایسی ذات ہے، تو اس وقت پتا چلے گا کہ ہماری اس امام کی اہمیت کیا ہے، امام کی معرفت کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ ہم ایسے ماحول ہو جائے گا تو ہم اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے کہ جب تک نجات دینے والے کو نہ جان لیں۔ سبحان اللہ، بے شک اس وقت تک ہم نجات دینے والے اس ہادی اور اپنے رہنما سے متصل نہ ہو جائیں، جب تک اتصال نہ ہوگا ہماری ہدایت نہ ہوگی، نجات نہ ہوگی۔ اور اتصال کہ جب ہم اس اپنے رہبروں، اپنے اماموں، اپنے ہادی کی کیا ہے، ہم اپنے نجات دینے والے کی کیا معرفت حاصل نہ کریں۔ بے شک بے شک، اگر انسان کو ضلالت و گمراہی سے بچنا ہے، ظلمت سے بچنا ہے، نور کی طرف آنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ امام ہی ہوگا نور کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ایک دعا کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے زرارہ،
کہ جب زمانہ غیبت ہوگا، جب غیبت کا زمانہ ہوگا تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ صحیح۔ وہ دعا کیا ہے آپ دیکھیں، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک، اے الہی مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّكَ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، میرے پروردگار اگر تو مجھے اپنی معرفت نہ عطا کرے گا تو کیا ہوگا؟ لم اعرف رسولک، کہ میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اللہم عرفنی رسولک، میرے پروردگار اپنے رسول کی مجھے معرفت عطا فرما۔ جی۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفُ حُجَّتَكَ، جی۔ پروردگار اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوگی، اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے نہ ہوگی تو کیا ہے؟ لم أعرف حجتک، بس میں تیری حجت کو نہیں مانتا۔ یعنی اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک، پروردگار اگر تیرے حجت کی معرفت ہوگی، تیرے حجت کی معرفت میرے پاس نہ ہوگی تو کیا ہے؟ ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحیح صحیح۔ میں اپنے دین سے کیا ہے وہ، لہذا ضلال اور گمراہی سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی معرفت حاصل کرے۔ بے شک۔ بغیر معرفت کے نجات دینے والے سے متصل نہیں ہوا جا سکتا، اور جب تک متصل نہیں ہوا جا سکتا آپ گمراہی سے کیا ہے نجات نہیں پا سکتے۔ تو لہذا معرفت کیوں ضروری ہے کہ انسان، بے شک۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے طرف، علماء نے ذکر فرمائے ہیں کہ دوسرا سبب کیا ہے کہ جو امام کی معرفت واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کی معرفت واجب ہے، کیوں؟ تاکہ انسان کے اعمال کی قبولیت کی خاطر سبحان اور ان کے عدم بطلان۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام اعمال قبول ہو جائیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی پڑھی ہوئی نمازیں قبول ہو جائیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رکھے ہوئے روزے قبول ہو جائیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ جو بھی کار خیر انجام دیا ہے وہ قبول ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ضروری ہے امام کی معرفت حاصل کرے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ بلا شک اور بلا ریب مسلم ہے کہ اعمال کی قبولیت اور عبادات کی قبولیت موقوف ہے معرفت امام علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کس پر؟ ولایت پر کیا ہے؟ ولایت ائمہ علیہ السلام پر کیا ہے؟ وہ موقوف ہے قبولیت اعمال۔ آپ دیکھیں جیسے کہ حدیث میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی بنیاد 5، کون سی 5 چیزیں؟ نماز پر، حج پر، روزے پر، اور آخر میں ارشاد جی دوبارہ سے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سب ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ دور دراز علاقوں سے گفتگو کا جب ہم کرتے ہیں، علماء کو دعوت کرتے ہیں، تو بہت دور دراز علاقے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ان سے رابطہ کر رہے ہیں، تو انٹرنیٹ بھی بہرحال یہ مسائل انٹرنیٹ میں ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا سے دوبارہ رابطہ کیا جائے اور معرفت کی یہ پرفیض گفتگو انشاءاللہ اس کو سن سکیں اور انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں ان چیزوں کی طرف نہایت ہی توجہ کرنی ہے، اور یہ توجہ ضروری بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ تو خود معرفت امام زمانہ علیہ السلام، خود معرفت کی جو ضرورت ہے
مولانا فرما رہے ہیں کہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی کہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز جو کہ کہا کہ بنی علیہ السلام علی خمسہ، یہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک ولایت ہے. تو ولایت بالکل امامت کے ساتھ خاص ہے، اور ولایت جو ہے وہ رکنی ہے. تو ان چیزوں میں سے ضروری چیز وہ ولایت ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کو دوبارہ پروگرام کو انشاءاللہ جوائن کر سکے، اور جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائے. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ ایک چیزیں جو یہاں پر ہے وہ ہے توفیقات ہیں انسان کے، جو کہ ہر وقت انسان کو مہیا نہیں ہوتے. توفیق یہ بھی توفیق ہے کہ اللہ نے مثلا ایک شخص کو جوانی دی ہوئی ہے. جوانی ایک توفیق ہے، واقعاً ایک توفیق ہے. چونکہ جب بعض ایسے آپ دیکھیں کہ بوڑھاپے میں جب جاتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہوتی جتنی جوان کی ہوتی ہے. تو یہ جوانی ایک وہ ہے، ایک نعمت ہے. اور اگر بڑھاپے میں بھی دیکھ لیا جائے تو یہ بڑھاپا بھی نعمت ہے. اگر یہ اس شخص کو دیکھ لیں کہ جو شخص واقعاً پیروں سے معذور ہے یا اس کو کوئی ایسی خاص بیماری ہے، تو یہ اس سے بڑی نعمت ہے. اسی طرح سٹیج بائی سٹیج آپ جاتے رہیں گے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرصت ہے. اغتنم الفرص کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ اس فرصتوں کو غنیمت جانیں، چونکہ ہر وقت آپ کو فرصت مہیا نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. اللہ نے ایک چیز ہمیں دی اور ایک فرصت عطا فرمائی ہے جو بھی ہے، تو اس میں ہمیں خوب اس کا استفادہ کرنا چاہیے. اور انسان کے لیے جو دن ہے، دنوں کی جو مہینہ ہے، مہینوں کی بھی فضیلتیں ہیں، دنوں کی بھی فضیلتیں ہیں. کچھ دنوں کو بھی اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور کچھ مہینوں کو بھی بزرگی عطا فرمائی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے ایک نعمت عظیم ہے، اور اس نعمت عظیم کا خوب استفادہ کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے خود نفس کو آپ نے تربیت کرنا ہے. علماء اخلاق ایک نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، انشاءاللہ مولانا بھی تب تک اگر انشاءاللہ ان سے رابطہ ہو سکے. انسان کی جو نفس ہے یہ اس وحشی گھوڑے کے مانند ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی سوار ہو جائے تو وہ اس کو گرا دے گا. اس نفس کی آپ مثال لے لیں. یہ جو نفس ہے یہ ایک وحشی گھوڑا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں جن لوگوں کے گھوڑے جنہوں نے دیکھے ہیں کہ گھوڑوں کو کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، سواری کے لائق نہیں ہوتے وہ. تو ہم خود اپنا جو ہمارا نفس ہے جس کے اوپر ہماری جس کے اوپر ہے ہم، یہ نفس وحشی گھوڑے کے مانند ہے اور اس کے اوپر ہم سوار ہیں. اب اس پر کیسے انسان سوار ہے اس تعبیر کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، نامحرم پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، ہمارے لیے لذت بخش ہے. اللہ اکبر. موبائل اٹھاتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں نظر آئے گی جو ہمارے لیے لذت بخش ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے. اب اس لذت کو، اس شہوت کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ گویا کہ آپ ایک وحشی، اور جس کو کہا جائے کہ وہ گھوڑا جو ایک وحشی گھوڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سواری کے انسان جو ہے وہ اس قدر مشکل میں ہے جیسے کہ وہ ایک وحشی گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور وہ چلنے لگ جائے. وحشی گھوڑے کے اوپر اگر آپ سوار ہو جائے تو وہ آپ کو گرا دے گا، وہ اس کو ٹرین نہیں ہوتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس وحشی گھوڑے پر سوار ہے ساری زندگی، اس پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. آپ نے اس گھوڑے کے اوپر، یہ جو نفس ہے اس کے اوپر گویا آپ سوار ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کس طرح کنٹرول کرو گے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو جب آپ سوار ہے ایک اس طریقے سے اس کے اوپر آپ اس کو رکھیں کہ انشاءاللہ آپ گناہوں سے دور رہ سکے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. بہرحال ہمارے مہمان دوبارہ سے انشاءاللہ پلٹ چکے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ. 7-8 منٹ کا ٹائم ہے. بسم اللہ کیجئے.
جی آج کچھ زیادہ ہی ڈسٹربنگ ہو رہی ہے اس جو نیٹ کا سلسلہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک جو ہماری پاس جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہے ایک، یعنی جس گھوڑے کی مثال جو دیتے ہیں تو یہ واقعاً گھوڑی کی مثال عجیب ہے، لیکن اگر وحشی گھوڑا اس کے اوپر سوار ہو جائے تو انسان کو گرا دے گا۔ اب آپ اس نفس کے اوپر ہے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے لیے لذت بخش ہے، لیکن ذات خود جو مالک کا جو ان کے فرامین کے اس کے مطابق وہ درست نہیں، یعنی خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ گھر سے باہر گئے، نہ محرم ہے، اس کے اوپر آپ کی نگاہ بلکہ ہم لوگ جو لوگ مسلم ممالک میں رہتے ہیں یا کوئی ایسے معاشروں میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر مشکلات کم ہے، وہ پھر بھی کچھ کسی حد تک اس میں بہتری ہے، لیکن بعض ایسے کچھ ایریا بھی ہیں کہ جو مثلا یورپ میں ایک انسان رہ رہا ہے، یورپی کنٹریز ہے، امریکہ ہے، جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہاں آپ کو ایک قدم قدم پر گناہ کرنے کے بڑے آسان ذریعے مہیا ہوں گے۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے شراب خوری عام ہے۔ اب یہ بندہ جو کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ یہ خدا والا ہے، یہ اس شراب سے دور اختیار فرمائے گا۔ ایک شخص جو ہے نامحرم سے اپنی نگاہ کو دور رکھے گا، نامحرم سے اپنی نگاہ کو دور رکھے گا، یہ شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، یہ سود نہیں کرے گا، سود سے بچے گا، یہ جوئے سے بچے گا، یہ وہ کام نہیں کرے گا کہ جو ممکن ہے اس معاشرے میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کی دین میں ممانعت ہے، اس کی دین میں ممانعت ہے، تو یہ اس چیز کے نزدیک نہیں جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنے ہیں، اور البتہ میں آپ کو ایک خدمت میں بیان کرتا جاؤں کہ یہ فقط اور فقط غیر اسلامی معاشروں کی بات نہیں۔ آج کل کے دور میں جو اسلامی معاشرے ہیں وہاں پر بھی نہایت خطرات سے ہم موجہ ہے، یعنی آج کل کے دور میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں یہ مشکلات نہ ہو۔ مشکلات ہے، یقیناً ہے، اور یہ مشکلات رہیں گے۔ خدا کی طرف سے خدا نے امتحان جو لینا ہے انسان کا، جب امتحان لینا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ 3 دشمن ہیں انسان کے، پہلی بھی ہم عرض کر چکے ہیں، 3 دشمنوں میں سے سب سے پہلا دشمن انسان کا وہ نفس امارہ ہے۔ ان نفس الامارہ بالسوء، آپ کی طرف نفس امارہ آپ کو سو کی طرف اور برائی کی طرف دعوت کرتا رہے گا۔ دوسرا دشمن انسان کا ہے ہوائے نفس، انسان کے خود کی جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کے ذریعے سے وہ حسد کا کبھی شکار ہوگا، کبھی اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی، کبھی اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ نفسانی خواہشات جو آپ کے ہیں، آپ کے نفسانی خواہشات، آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کے اوپر آپ راضی نہیں ہیں، آپ کو اس سے اچھی نعمت چاہیے اور وہ کسی دوسرے کے پاس ہے، تو آپ اسے یا تو حسد کریں گے یا اسے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری اسٹیج جو ہے وہ ہے عزازیل یعنی ابلیس، شیطان، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ تو بعض کہتے ہیں ماہ رمضان میں شیطان کو باندھ دیتے ہیں زنجیروں میں، تو اب وہ اس دور میں بھی پھر بھی دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ شیطان کی نہیں بھئی، خود انسان کے وجود کے اندر کا جو چیزیں ہیں، جو آپ کی جو نفس امارہ ہے یا آپ کی ہوائے نفس ہے، یہ آپ کو وہ بھار رہے ہیں اس کام کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو یہی چاہیے کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنے ذات کی اصلاح کریں، نفس کشی کر لیں۔ نفس کشی کی بھی ایک تعبیر بڑی اچھی تعبیر ہے، نفس کشی کرنا یعنی نفس کو مار دینا۔ نفس کو کیسے مارنا ہوتا ہے؟ نفس کو مارنا یہی ہے کہ جب آپ اس کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتا ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن وہ کمزوری پڑ جائے گا، آپ بھاری پڑ گئے۔ کیونکہ یہ جہاد اکبر کا جو سلسلہ ہے یہ تو انسان کے وجود میں شروع ہے۔ وہ کسی جنگ کے میدان میں ایک دفعہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرماتے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو بہت بڑی جنگ کی ہے اور یہ ہم نے جہاد اکبر جا کے لڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ لوگوں نے جہاد اکبر نہیں کیا، یہ جہاد اصغر آپ لوگ انجام دے چکے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے اس قدر لڑائی ہوئی ہے، لوگ مرے ہیں اور یہ
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو دنیاوی جنگ ہیں بے شک جتنی بھی بڑی جنگیں کیوں نہ ہو، یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر در حقیقت وہ چیز ہے جو آپ خود اپنے نفس کے اندر، جو اپنے خود وجود کے اندر جو لڑ رہے ہیں، جو وجود کے اندر لڑ رہے ہیں۔ آج یہ بات کتنی گہری ہے، کس قدر گہری بات ہے۔ یعنی خود ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بیعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر، ہر شخص امام کی بیعت نہیں کر سکتا، ہر شخص کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے امام کی بیعت کرے، بلکہ امام کی بیعت کے لیے آپ کو اپنے خود کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ذات کی اور اپنے نفس کی تزکیہ کرنا ہے۔ تو اس تزکیے کے لیے کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو کمزور کرو گے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا۔ اور یہ جو جہاد اصغر کا، جہاد اکبر کا جو تصور ہے جو کہ انسان کے وجود میں، آج آپ دیکھیں کس قدر یہ دقیق گفتگو ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، گناہ ہی گناہ ہے اس میں، گناہ ہی گناہ، اب اگر آپ کرنے پر آ جائے گناہ ہی گناہ ہے اس میں۔ لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ تنہائی میں بھی انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ آپ کو بار بار آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو بار بار مجبور کر رہا ہے کہ آپ کریں، کھول موبائل کو، کھول، گناہ کر، لیکن آپ گناہ نہیں کر رہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ اگر گزرے تو یہ خود بخود آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں اسی وجہ سے ہیں کہ فرمایا کہ جس نے 40 دن تک اللہ کے لیے 40 دن تک کسی شخص نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تو خدا اس کے زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس کے وجود سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش اسی دوران کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس سے لڑیں۔ اپنے نفس سے جب لڑیں گے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی کہ کم از کم ہم اگر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں تو ہمیں اتنی لیاقت ہمیں ہوگی کہ ہم امام کے بیعت کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ امام کی بیعت تب کر سکیں گے، ہر شخص تو امام کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس دور میں بیعت امام کے لیے، چونکہ بیعت امام در حقیقت بیعت اللہ ہے، خدا کی بیعت کرنا ہے، تو ہم نے اللہ کی اس عظیم بیعت کرنے کے لیے خود اپنے وجود کو صاف کرنا ہے۔ اور یہی ماہ رمضان العظیم کہ اس مقاصد میں سے ایک مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے، وہاں پر بھی آیت قرآنی میں بھی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ انشاءاللہ آپ لوگ تقویدار ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ تقویدار ہو جائے۔ لعلکم تتقون، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ تقویدار ہو جائے۔ تو در حقیقت ہمیں بیعت امام علیہ السلام کے لیے خود اپنے نفس کا مراقبہ کرنا ہے اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ امام جو ہے جب تشریف لائے تو ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اس بیعت عظیم تک پہنچ سکے۔ بہرحال اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔